अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और गाइस, क्या हो रहा है आजकल? भाई मैं तो बड़ी ही ज़्यादा उदास हो गई। एक लंबा तवील अरसा गुज़रा सज़ाए इश्क के साथ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है नावल। तो भाई मुझे तो बड़ी शदीद किस्म की याद आ रही है नावल की। और आपका मुझे नहीं पता आप लोगों को आ रही है कि नहीं। खैर, जिन्हें आ रही होगी वो तो आप लोग नहीं हैं, क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग तो ज़ाहिर बात है कि प्रीवियस एपी को नहीं पढ़ेंगे। और जो लोग इंतज़ार में थे, अब उन लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द डेली बेसिस पर इसकी जो प्रीवियस एपिसोड हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ एपिसोड रीड करूँगी 94। सो जो लोग आ चुके हैं जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक करें, कमेंट करते अपनी राय का इजहार करें कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। सो अभी हम टाइम ज़ाया किए बिना जल्दी से आज की एपी को रीड करते हैं और सज़ाए इश्क की पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो चलें गाइस, मिल कर रीड करते हैं इसे, और आज ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते। और इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगी कि 2 से 3 एपिसोड रीड किया करूँ, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, जल्दी जल्दी से नावल ख़त्म हो जाए। लेकिन आज मैं कुछ मसरूफ़ थी, सो इस वजह से मैं आज सिर्फ एक ही एपिसोड रीड करूँगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रीड करूँ। सो गाइस, चले आए करते हैं स्टार्ट एपिसोड। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 94, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। फुफो साईं, आप आराम करें, हैज़ल ने उन पर कंबल दुरुस्त करते कहा, जबकि तमकिन ने उनके पीछे तकिया सेट करते उनकी अच्छे से टेक लगवाई। फुफो साईं, आपकी और मेरी आंखें कितनी मिलती हैं, और शादात लाला की भी, तमकिन ने याद दिलाया। हाँ सच, जिस पर गुलबर ने सर हिलाया। वैसे आपको कुछ चाहिए तो नहीं? गुलबर ने नफ़ी की। चलें आप आराम करें। वो जाती, तभी गुलबर ने उसका हाथ थामा, इशारा था कि वो रुक जाए। मैं यही हूँ। हैज़ल समझ गई कि वो चाहती हैं कि वो रुके। वो उनके पास बैठ गई, जबकि तमकिन चली गई। पता है आपको, मैंने जब आपकी तस्वीर देखी थी तो मैं शौक में चली गई थी कि हमारी कोई फुफो साईं भी थी। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरी भी कोई फुफो साईं होती तो मैं उनसे खूब सारे लाड उठवाती, मगर ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। फिर जब एनाकोंडा ने बताया कि मेरी एक फुफो साईं भी थी, जो अब वो कहते रुकी, जबकि गुलबर उसके अल्फाज पर चौंकी। गुलबर अपने मौत वाले अल्फाज से ज़्यादा एनाकोंडा पर चौंकी थी। वो कौन था? जबकि हैज़ल दोबारा शुरू हो चुकी थी, मगर नहीं मिल सकती थी। मगर देखें, अल्लाह मियाँ को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने आपको दोबारा से हमारे पास भेज दिया ताकि मैं मिल सकूं। और हाँ, एक और बात, अपने ढेरों सारे लाड भी उठवा सकूं। आखिर में वो शरारत से बोली। गुलबर मुस्कुराई। हैज़ल किसी की याद दिला गई थी। ऐसे ही तो माहा बोलती थी, बिना अगले को मौका दिए, नॉन स्टॉप। उसका दिमाग फिर से माजी की भूली बसरी यादों में भटकने लगा। क्या कुछ गुज़र गया, कितना कुछ उसने मिस कर दिया। उसकी किस्मत बड़ी बेवफा निकली थी उसके साथ। अभी तो ये सब उसे देख के खुश थे, उसके ज़िंदा होने पर हैरान थे, मगर क्या आगा साईं, क्या उनका रद्द-ओ-अमल होगा उसे यहाँ देख कर? उन्होंने इस दुनिया और हवेली वालों के लिए मुर्दा ज़ाहिर कर दिया था उसे सालों पहले। क्या अब वो दोबारा ज़िंदा हो सकती थी सब के लिए? क्या सब पहले जैसा हो सकता था? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? उसने ज़बत से आंखें मीच लीं। वो रात, वो लम्स उसे क्यों भूल नहीं जाता था? उसने करब से आंखें बंद की। कैसे करेगी वो सब का सामना? उसकी बंद आंखों से आंसू बह निकले। बहुत दिनों से सब याद आने पर वो अब हिस्टरिया होके चीखती चिल्लाती नहीं थी, मगर उस पर एकदम से गनूदगी तारी होने लगी।
یہ انہی انجیکشن کا اثر تھا اصل میں، جو شہزاد نے نئے ڈاکٹر کے مشورے سے شروع کروائے تھے کہ اب وہ جیسے ہی ماضی کی تلخ یادوں میں جانے لگتی، اس کے دماغ پر غنودگی طاری ہونے لگتی۔ وہ زیادہ دیر دماغ پر یادوں کو حاوی نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس وقت بھی جیسے ہی وہ ماضی میں جانے لگی، اس کے دماغ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں بتا نہیں سکتی آپ کو مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو سامنے دیکھ کر۔ وہ بولتی جا رہی تھی، دوبارہ ماضی میں کہیں چلی گئی تھی۔ ہیزل کی نگاہ گئی تو دیکھا گل ابر پھپھو سائیں سو چکی تھیں۔ نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ پاگلوں کی طرح خود ہی بولے جا رہی تھی، ارے پھپھو سائیں تو سو گئی، انہوں نے ابھی تو کچھ کھایا بھی نہیں، کیا میں نے انہیں اتنا بور کیا؟ نہیں نہیں ہیزل، میں تو بہت کیوٹ سی لڑکی ہوں، شاید یہ تھک گئی تھیں۔ خیر ایناکونڈا نے تو کہا تھا یہ اب اس دنیا میں نہیں، تو پھر یہ کہاں سے آ گئیں؟ اسے اچانک خیال آیا، ابھی پوچھتی ہوں پڑھاکو سائیں سے، یہ کیوں کہا تھا کہ اگر یہ سچ تھا تو انہیں کہاں سے ملی؟ مطلب کیا پھپھو سائیں زندہ تھیں؟ مگر تھی کہاں اتنے عرصے سے؟ بہت سارے سوال اس کے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ وہ انہی سوالوں کے جواب لینے کے لیے نیچے آئی، مگر یہ کیا کوئی بھی حال میں نہیں تھا، سارے کا سارا حال خالی تھا۔ ہیں یہ سب کہاں گئے؟ وہ چونکی، تبھی اسے یاد آیا کہ حویلی میں جب بھی کسی خاص مسئلے پر بات کرنی ہوتی یا پھر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ سب آغا سائیں کے کمرے کے ہال میں اکٹھے ہوتے تھے۔ ان کا کمرہ بھی کیا ماسٹر پیس تھا، ہیزل کا آئیڈیل روم۔ وہ کمرہ انتہائی کشادہ اور نفاست سے سجا ہوا تھا، جس کے ایک طرف آغا سائیں اور دادی جان کا بستر، جبکہ دوسری طرف صوفے سیٹ تھے، جہاں پر اکثر سب ان کے پاس سردیوں کے دنوں کی راتوں میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے تھے اور سب کزن آغا سائیں کی غیر موجودگی میں دادی سائیں سے خوب باتیں کرتے۔ جب وہ باتیں کرتی کرتی کہیں کھو جاتیں کچھ خواب کی سی کیفیت میں، اور ان کے بار بار پکارنے پر نم آنکھوں سے مسکراتے دوبارہ باتیں کرنے لگتیں۔ ہیزل اسی طرف چل دی اور اس کا اندازہ ٹھیک تھا، اسی طرف سے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ ہلکی سی آواز سے کھل گیا۔ جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے اس طرف دیکھا۔ پھپھو سائیں سو گئی ہیں؟ شہزاد لالا کی سوالیہ نظروں پر ہیزل نے کہا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ ان لوگوں کو آنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، بدر نے فون بند کرتے انہیں انفارم کیا۔ دراصل اس نے احتشام چچا سائیں کو فون کر کے پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی دور ہیں کافی، مگر یہاں سب سے اب اور صبر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کیا تھا سچ؟ شہزاد، آخر گل ابر زندہ تھی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیوں اس بات کو راز کی طرح رکھا گیا؟ احتشام شاہ نے بیٹے سے پوچھا۔ کیا مجبوری تھی؟ شہزاد کچھ کہتا اس سے پہلے بدر نے بات شروع کی۔ دراصل ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں۔ جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو لاش ملی حویلی لائی گئی، وہ پھوپھی سائیں کی نہیں تھی، مگر ہم اس بات سے انجان تھے اور آپ سب لوگ بھی یہی جانتے تھے کہ وہ گل ابر پھوپھی سائیں ہیں۔ اس لاش کا چہرہ بری طرح جل چکا تھا، اس لیے پہچاننا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ اور پھر کچھ سال گزر گئے اس حادثے کو، تب اچانک ہمیں پتہ چلا کہ شہر کے ایک ہاسپٹل میں ایک خاتون کچھ سالوں سے کوما میں ہے، اور اتفاق دیکھیں کہ اس ہاسپٹل کو فنڈ ہم ہی دے رہے تھے پھوپھی سائیں کے نام پر، اور دوسری طرف اسی فنڈ سے پھوپھی سائیں کا علاج جاری تھا۔ جب ہمیں یہ خبر ملی ہم شاک تھے سنتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ آپ سب کے لیے
ہمیں ایک امید زندہ ہوئی تھی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہاسپٹل جایا جائے۔ اس لیے ہم نے آغا سائیں سے مشورہ کیا۔ آغا سائیں جانتے ہیں اس بارے میں؟ جی وہ جانتے ہیں، بدر نے سر ہلاتے کہا۔ وہاں جا کر ہمیں پھوپھی سائیں تو ملی، مگر اس حالت میں کہ وہ صرف نام کی زندہ تھیں، زندگی تو جیسے تھی ہی نہیں۔ ان میں ڈاکٹرز بھی خاصے پر امید نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ کب تک ٹھیک ہوں گی بھی یا نہیں۔ اس لیے جو آپ سب کے لیے پہلے ہی نہیں تھیں، ہم کیسے انہیں دوبارہ زندہ کر کے پھر سے آپ کو وہی تکلیف دیتے جس سے آپ سب ایک دفعہ پہلے بھی گزر چکے تھے۔ اس لیے جو جیسا تھا ویسے ہی چلنے دیا۔ پھوپھی سائیں کا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کروایا، پھر ہماری امید بھی دم توڑ گئی جو ہلکی سی جگی تھی، اور پھر ڈاکٹر کے مشورے سے وہ رکا۔ جبکہ سب کی سماعت بے قرار تھی سننے کے لیے۔ ہم انہیں چھوٹی حویلی لے آئے۔ گل ابر چھوٹی حویلی میں تھی کب سے؟ یہ ایک اور جھٹکا تھا وہاں سب موجود افراد کے لیے۔ پچھلے 5 سال سے۔ 5 سال؟ بدر 5 سال کہا تم نے؟ اعتزاز شاہ نے بیٹے سے تصدیق چاہی۔ جی ہماری گل ابر 5 سال سے ہمارے پاس تھی اماں جان، 5 سال سے، اور ہم اتنے بدقسمت تھے کہ جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ماں کے پاس بیٹھتے کہا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ گل ابر کب ملی تم لوگوں کو؟ مطلب کتنے سال پہلے؟ یہ التمش شاہ تھے جو ابھی تک خاموش تھے۔ 11 سال پہلے۔ 11 سال پہلے؟ بدر 11 سال کے عرصے میں دن کتنے گزرے، ہفتے، مہینے، ایک بار تو ہم سے شیئر کرتے۔ واہ برہودار، تم لوگوں نے اتنی بڑی بات کو راز بنا دیا، ہمیں ہوا نہ لگنے دی۔ کیوں؟ مانتے ہیں تم لوگ ہمیں دوبارہ سے اس تکلیف کو محسوس نہیں کرنے دینا چاہتے تھے۔ مان لیا تم لوگوں کی نیت صاف تھی، مگر وہ ہماری بہن تھی، بہت لاڈوں سے پالا تھا، ایک ایک خواہش کو اول رکھا۔ امان شاہ کا تنفس پھول گیا تیز بولنے کی وجہ سے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے جانے پر اندر سے حالی ہو گئے تھے ہم سب۔ اس کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، مگر پھر بھی یقین نہیں آیا کبھی۔ مگر شاید ٹھیک کیا تم لوگوں نے، ہم قابل ہی نہیں تھے اس کے بھائی کہلانے کے، اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ وہ روتے جذبات کی رو میں کہہ گئے، وہ منحوس دن سب برباد کر گیا ہم سے ہمارا۔ چچا سائیں سنبھالیں خود کو۔ بدر نے فوراً آگے بڑھتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ اور کہہ جاتے، بدر نے انہیں احساس دلایا سب کی موجودگی کا۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ پر سبھی خواتین چونکیں، جبکہ نصحت نے نظریں چرائیں۔ یہ بات تو مہوش، ہادیہ، نور تینوں کو ہی سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ سب حویلی والے گل ابر کے ذکر سے گریزاں کیوں تھے، اور سختی سے انہیں کیوں کہا گیا تھا کہ کسی بھی بچے کے سامنے ذکر نہ کیا جائے۔ کیوں وہ سمجھ نہیں پاتی تھیں؟ حویلی کے ماحول میں گھلی اداسی سی گھل جاتی تھی، اور پھر سسر کے غصے سے وہ سب ہی اچھے سے واقف تھیں، اسی لیے کبھی ذکر نہ کیا کہ اماں سائیں کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ایک عرصہ پہلے ذکر ہوا تو وہ بہت بیمار ہو گئیں، جس پر آغا سائیں بہت برہم ہوئے تو سب نے ہی ذکر چھوڑ دیا، مگر یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں تھی۔ پر حویلی کا ماحول خراب ہونے سے اور اپنی شامت کو مدعو کرنے سے بہتر تھا اس موضوع کو چھیڑا ہی نہ جائے۔ مجھے آپ سب سے کچھ پوچھنا ہے۔ حیدر کے کہنے پر سب چونکے۔
ہم سب کو کیوں لا علم رکھا گیا کہ ہماری کوئی پھوپھی سائیں بھی ہیں؟ مطلب مانا کہ سب انجان تھے ان کے زندہ ہونے سے، مگر پھر بھی ہمیں بھی تو علم ہونا چاہیے تھا۔ وہ سراپا سوال بنے سچ سب سے پوچھ گئی۔ یہی سوال تو باقیوں کے ذہنوں میں بھی چل رہا تھا، آخر ایسا کیوں؟ اس کے سوال پر سب ہی ششدر زد رہ گئے۔ یہی تو وہ پوائنٹ تھا جہاں کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس۔ دادی سائیں کی طبیعت کے پیش نظر آغا سائیں کے کہنے پر سب اس موضوع کو نہیں چھیڑتے تھے۔ یہ ایک ماں کے لیے بہت تکلیف دہ امر تھا اپنی بیٹی کی موت کو بیان کرنا۔ اتنے سارے جھوٹ کے ساتھ اس نے ایک اور جھوٹ کا اضافہ کیا۔ وکالت کا ایک یہی تو سب سے بڑا فائدہ تھا، شاید کہ بندہ جھوٹ بھی اس انداز سے بولتا ہے کہ اگلا بنا پل ضائع کیے سچ مان لیتا ہے۔ خیر آپ لوگوں کو سب پتہ چل چکا ہے، اب آپ سب یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے آغا سائیں سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ شہزاد کی سنجیدہ سی آواز گونجی۔ وہ آغا سائیں کے کمرے کی کھڑکی سے باہر ان کی رکتی گاڑی دیکھ چکا تھا۔ واضح اشارہ تھا کہ سب وہاں سے جائیں۔ ہیزل تمکن پھوپھو سائیں کے پاس جاؤ، انہیں اکیلا مت چھوڑنا۔ جی لالا۔ وہ دونوں فوراً اٹھ گئیں۔ کیا بات ہے، آج تو بہت خاموشی ہے، شاویز نے اندر داخل ہوتے خود سے کہا۔ تبھی حویلی میں دوسری گاڑی داخل ہوئی۔ شاویز چونکا۔ آغا سائیں کی غیر موجودگی میں اتنا سکوت، مطلب کسی کی عزت افزائی ہوئی تھی بدر سے، اور یہ کسی کون ہو سکتا تھا ہیزل کے علاوہ؟ اسے سوچتے ہنسی آئی۔ یا پھر یہ کل ہونے والے انکشاف کا اثر تھا؟ وہ کل کے بعد آج آیا تھا حویلی، اور یہی اس کا معمول تھا۔ وہ 2 سے 3 دن بعد چکر لگاتا گاؤں کا۔ السلام علیکم آغا سائیں۔ وعلیکم السلام شاویز شاہ، کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ کب آئے؟ بس ابھی کچھ منٹ پہلے ہوں۔ اور سناؤ، گھر کا کام کہاں پہنچا؟ ابھی تو بہت کام رہتا ہے، چلو ہو جائے گا۔ ویسے یہ حویلی میں آج بڑی خاموشی ہے۔ جی چچا سائیں، مجھے لگتا ہے ڈانٹ پڑی ہے شاید کسی کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تینوں حویلی میں داخل ہوئے، سب کو ایک ساتھ آغا سائیں کے کمرے سے نکلتے دیکھ چونکے۔ خیر ہو، اماں سائیں ٹھیک ہیں؟ اعتزاز شاہ نے بڑے بھائی سے پوچھا جبکہ وہ آغا سائیں کے سامنے آ رکے۔ آغا سائیں، آپ نے اتنا بڑا سچ ہم سے چھپایا کیوں؟ کون سا سچ؟ احتسام چونکا۔ احتسام گل ابر زندہ ہے۔ جبکہ آغا سائیں کا رنگ پل میں سفید پڑ گیا، انہیں لگا زمین گھومی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو لالا سائیں آپ؟ گل ابر زندہ ہے، ہاں۔ اور آغا سائیں جانتے تھے، بدر اور شہزاد بھی جانتا تھا۔ آج تک ہمیں اس بات سے انجان رکھا گیا۔ وہ غم سے چور شکستہ بالی سے بولے، جبکہ آغا سائیں کی تو گویا زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے سالوں سے اسے دنیا سے اور حویلی والوں کے لیے مارے رکھا، وہ راز نہیں کھل سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حویلی والوں کو کیسے پتہ چلا اس کے زندہ ہونے کا سچ؟ کیا وہ حویلی آ چکی تھی؟ نہیں آغا سائیں، ہمیں بدر نے سب بتا دیا ہے۔ سب انہیں لگا ان کی سماعت نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ آغا سائیں، آپ کے لیے یہ 11 سال بہت تکلیف بھرے تھے۔ کیسے آپ نے گل کو کوما میں دیکھا؟
ہم سے سب سنا نہیں گیا، مگر آپ تینوں کی ہمت نے گل ابر کو واپس لوٹا دیا۔ وہ ناسمجھی سے سب کے چہرے دیکھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے سب وہ سن نہیں پا رہے تھے۔ کیوں بولا تم نے جھوٹ؟ جان لینے دیتے آج سب کو سچ۔ نہیں دادی سائیں، کیسے میں حویلی کی عزت داؤں پر لگا دیتا؟ میں جانتا ہوں جو کہا سب جھوٹ تھا، مگر میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ بدر اپنے کہے لفظوں پر خود شرمندہ تھا۔ اس نے ابھی جو بھی کہا تھا سب جھوٹ کہا تھا، مگر وہ کیسے 27 سال پہلے کا کہا بتاتا، کیسے، کس طرح، کیسے لاتا وہ ہمت خود میں؟ جو سچ وہ خود سے نہیں کہہ پاتے تھے، کسی سے کیسے کہتے؟ میری بچی، میری گل ابر زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ کہلائی گئی۔ میری بچی معصوم تھی۔ کیوں ہوا اس کے ساتھ یہ سب؟ وہ دہاڑے مارتے رونے لگی۔ وہ مجرم ہوتے ہوئے بھی آزاد رہا اور میری بچی بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی گئی۔ ساری سزا اسی کی مقدر ٹھہری، جبکہ وہ خوش رہا اپنی زندگی میں۔ میرے گھر کی خوشیاں بکھر گئیں، میری بچیاں چلی گئیں، میری گل ابر برباد ہو گئی۔ بس کر دے دادی سائیں، کیسے بس کر دوں؟ میری بچیاں مجھ سے دور ہو گئیں، ایک گھر، پورے کا پورا گھر اجڑ گیا، کھا گیا وہ میرے گھر کی خوشیاں، میری ماہا کو۔ وہ تو اسے آباد کرنا چاہتی تھی، مگر وہی اس کی جان لے گیا۔ کتنے سال ہم سب کو دھوکے میں رکھا اس نے۔ وہ میری ایک نہیں دو بیٹیوں کا مجرم ہے۔ میری ماہا، اس کے دم سے حویلی کی رونقیں تھیں، وہ چلی گئی تو حویلی بھی سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ وہ ہمارے سامنے آتا رہا، مگر ہم پہچان نہ پائے، اسے سزا نہ دے سکے۔ کل جب اسے دیکھا تو لگا ماہا لوٹ آئی ہے برسوں بعد، وہ اسی کا عکس ہے ہو بہو، اسی کے جیسی صورت۔ شہزاد سمجھ گیا ان کی بات۔ وہ انہی کی طرح ہے، معصوم بھی۔ بہت جلد میں آپ کی دوسری بیٹی کی بیٹی کو بھی لے آؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا آپ کی دونوں بیٹیوں کو آپ کے پاس لانے کا، جن میں سے ایک کو پورا کر دیا۔ ماہا پھپھو سائیں کو تو میں نہیں لا سکتا، مگر نمش جلد آپ کے پاس ہوگی۔ اس نے دادی سائیں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کون سا وعدہ؟ بدر ٹھٹکا۔ اب کی بار بتاؤں گا، کبھی بعد میں، ابھی سچ جاننے کا وقت ہے۔ اس نے آغا سائیں کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ بدر بھی مڑا۔ کمرے کے دروازے پر آغا سائیں کھڑے تھے۔ سر عفنان، سر کا نمبر ٹریس ہو گیا ہے۔ ناصر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے سر اٹھاتے کہا، مجھے لوکیشن سینڈ کرو جلدی۔ وہ گاڑی کی جانب بھاگتے بولا، میں ساتھ چلتا ہوں۔ آگے پیچھے دونوں گاڑیاں تیزی سے نکل گئیں۔ بیل جا رہی تھی، مگر فون نہیں ریسیو کیا جا رہا تھا۔ انجشا کو کوفت ہوئی، ارہا آپی یار فون تو اٹھاؤ۔ ہیلو آپی، عفنان بھائی کیا رات وہاں آئے تھے؟ انجشا نے فون اٹھاتے ہی فوراً پوچھا۔ ارہا جو ساری رات کی جاگی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سر بے پناہ بھاری ہو رہا تھا، چونک اٹھی۔ مطلب آپی وہ رات سے گھر نہیں، برہان سبھی ابھی غصے سے کہیں نکلے ہیں۔ کیا آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ نے کیا کہا ان سے؟ انجشا نے رات عفنان کو باہر جاتے دیکھا تھا، وہ بھی اتنی تیاری سے، اوپر سے اکیلے ڈیل پر جانے کے لیے۔ وہ دونوں ہی مکمل سیاہ رنگ کا استعمال کرتے تھے، دوسرا دونوں ساتھ جاتے، یا کم سے کم ناصر تو ضرور جاتا، اور پھر عفنان کے جانے پر برہان اسے گڈ لک کہتے گلے نہ لگاتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، مطلب صاف تھا وہ ارہا سے ملنے گیا تھا، یہی وقت تو ہوتا تھا برہان کا بھی۔ بتائیں نا آپی، کیا وہ آپ سے ملنے ہیں؟ ہاں، رات وہ یہاں آیا تھا، مگر کیا آپی؟ کیا کہا آپ نے؟
او نو آپو، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مم میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ انشا نے فوراً برہان کو کال ملائی۔ اس کو بتانا ضروری تھا۔ ہیلو عفنان بھائی، رات آپ ہی سے ملے تھے؟ انشا نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ جانتا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، مگر آگے وہ رکی۔ انشا بتاؤ، کیا تم جانتی ہو؟ جی وٹ ہمدردی۔ اس کا پاؤں بریک پر پڑا تو گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ارحا کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بے حد غصے میں تھا۔ دوسرے پل فون کٹ گیا۔ ہیلو، وہ پکارتی رہی مگر فون بند جا رہا تھا۔ سر، آپ کے لیے اور پینا ٹھیک نہیں۔ دو، وہ غصے سے دہاڑا جس پر اس نے بوتل سامنے رکھی۔ عفنان اسے تھامتا اس سے پہلے کسی نے اس کے ہاتھ سے بوتل کو چھینتے زمین پر مارا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ چمکتے سیاہ کلب کے فرش پر مشروب بکھر گیا۔ آواز پر سارے کا سارا عملہ وہاں جمع ہوا تھا۔ سر، اس نے ہاتھ اٹھاتے اسے بیچ میں خاموش کروایا۔ ابھی تو ٹھیک ہے؟ برہان کا فکرمند لہجہ اس نے عفنان کا چہرہ تھامتے سامنے کیا۔ سرخ آنکھیں رات کا حال بیان کر رہی تھیں۔ تو نے پی ہے؟ برہان کو یقین نہ آیا۔ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ اپنے غضبناک غصے پر کنٹرول کرتے برہان نے اسے اٹھایا۔ اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھتے سہارا دیا، بلکہ اس کا سارا وزن برہان پر تھا۔ بہت زیادہ پینے سے اس کا سر گھوم گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ناصر، اب کلیئر کر کے جلدی آؤ، وہ کہتے آگے گیا۔ ناصر نے اسباب میں سر ہلاتے سارا بل پے کیا اور بھاگتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آیا جہاں برہان ابھی پہنچا تھا۔ ناصر نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یہ سب میری لاپرواہی سے ہوا۔ عفنان کو بیک سیٹ پر بٹھا کر برہان نے غصے سے گاڑی پر ہی غصہ نکالا۔ سر، آپ کو چوٹ آ سکتی ہے۔ ناصر نے روکا۔ اس سے زیادہ اور کیا تکلیف ہوگی مجھے ناصر؟ میرا بھائی تکلیف میں ہے اور میں اس کے پاس نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے میرے کندھے پر سر نہیں رکھا۔ آج اس نے اس مکروہ شے کو ہاتھ لگایا۔ آج پہلی بار اس نے مجھ سے اپنا غم نہیں بانٹا بلکہ اس مشروب کو اپنا غم ہلکا کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ خیر، یہ خبر باہر نہ آئے کسی بھی طرح سے، میں سنبھال لوں گا سب، ناصر نے یقین دلایا۔ اور برہان جانتا تھا وہ صرف کہتا نہیں تھا، سب سنبھال لیتا بھی تھا۔ ایسے ہی تو وہ عفنان کے بعد اس کے لیے اتنا خاص نہیں تھا۔ جاری ہے۔